बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मतीउल्लाह जान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और आज नाज़रीन कुछ जो आपको मोटी मोटी पहले ओवरव्यू दे देंगे ख़बरें क्या जिनके ऊपर बात होगी। आइनी बेंच साबका और मौजूदा आइनी अदालत, इसके जो आइनी बेंच के करता धरता थे, उन्होंने एक दूसरे के पोल खोलना शुरू कर दिए हैं। कैसे क्या पोल खुले हैं वो ज़रा आपके सामने रखेंगे तफसीलात कुछ। इसके अलावा नाज़रीन कल रात मोहम्मद मालिक साहब ने ये खबर ऑफिशियली टीवी चैनल के ऊपर दी है, जो कि ज़बान ज़द-ए-आम थी, कि पीपल्स पार्टी को कहा गया है कि जनाब 27वीं तरमीम तक आपके बहुत नखरे उठा लिए, अब मामला इस तरह नहीं चलेंगे, 28वीं पे आपको सरेंडर करना पड़ेगा और उनसे सरेंडर करवाया जाएगा। अगर नहीं तो जो तायात ससना आसिफ अली जरदारी साहब को मिला है वो भी ख़तरे में जाता हुआ नज़र आ रहा है। वो क्या तफसील है वो रखेंगे। इसके अलावा 24 नवंबर को आइनी अदालत पहला बड़ा केस सुनने जा रही है, जिसमें बेंच 6 रुकनी तश्कील दिया गया है। वो क्या केस है इसके ऊपर बात होगी। और आखिर में कल रात जो अलीमा खान साहिबा पे अडियाला जेल और उनकी बहन उस्मा साहिबा हैं और नौरीन नियाजी साहिबा हैं, इनके साथ जो सलूक अडियाला जेल के बाहर कर और कुछ वर्कर्स भी थी, फीमेल भी मेल भी, जो लेट नाइट उन लोगों के साथ हुआ और उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। आगाज़ मेरा ख्याल है यहीं से करते हैं। मतीउल्लाह जान साहब, कल जिस तरीके से नौरीन नियाजी साहिबा को घसीटा गया वहाँ पे पुलिस की जानिब से, और वो बैठे हुए थे लोग इसलिए कि हमारे भाई से मुलाकात करवाई जाए, उनके ऊपर पानी पहले फेंका गया, लाठी चार्ज किया गया, अंधेरा करके गिरफ़्तार किया गया, फिर उठा के एसपी महमूद चक्री जाके छोड़े, वर्कर्स को भी और उनको भी, तीनों बहनों को भी। ये तो वाक़या हुआ। इसके अलावा जो सुबह गौहर साहब ने इंतहाई ठंडा सा रद्द-ए-अमल दिया, जैसे हुआ ही कुछ नहीं। अब इतलात ये हैं मेरी तरफ, जो मैंने अभी कुछ लोगों से बात हुई है, कि रावलपिंडी की तंजीम को बार बार कॉल्स की गई पंजाब के ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा साहिबा की जानिब से, कि जनाब आप लोग जाएँ वहाँ पे, इतना कुछ हो रहा है। वो दोपहर से वहाँ बैठे हुए हैं, धरना चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे 20-25 लोग हैं, खाली आप लोग जाएँ। तमाम जो टिकट होल्डर्स थे उनको कहा गया, उहदेदारान को कहा गया। जब ये ऑपरेशन नाम नया शुरू हुआ तब भी उन्होंने कॉल्स की। सितम तरीफी देखें, 90% लोगों ने कॉल्स ही नहीं उठाई, और जिन्होंने मैसेज पढ़ लिए थे, जिनकी कॉल पे बात होगी, तो उन्होंने कहा जी हम पहुंच रहे हैं। बाद में तो जी दी कि जी हमने कोशिश बड़ी की, अंधेरा बड़ा था, हम पहुंच ही नहीं सके, पुलिस ने रोक लिया, ये कर लिया वो कर लिया। और अब उनके खिलाफ जो नहीं पहुंच सके थे अफराद, उनको शो कॉज नोटिस जारी हो रहे हैं, कुछ कार्रवाई भी होने लगी है। ये ज़रा देखें पहले तो, ये क्या बहनों की मुलाकात इतना बड़ा जुर्म है कि मतलब SOPs के तहत, जेल मैनुअल के तहत वो भी नहीं हो सकती, और इस तरीके से ह्यूमिलिएट एक तरह से किया जाएगा। जी ज़ुल्करनैन, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इशू तो ये है कि मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही, और ख़ास तौर पे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात भी रिकॉर्ड पर हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर हैं और जो दीगर जजेस हैं, उनके साथ एक लार्जर बेंच का हुक्म भी फील्ड में मौजूद है। उसके बाद जस्टिस मेरे ख्याल में अरबाब ताहिर साहब का हुक्म भी मौजूद है जेल सुप्रिटेंडेंट को वाज़ेह अल्फाज में कि मुलाकात सलमान अकरम राजा की बतौर वकील जो है करवाई जाए, क्योंकि वो, मुझे याद है, एक्स अकाउंट इमरान खान का जो है उस पर बंदिश के हवाले से बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान पेश हुए थे, और उस केस में उनको कहा गया था कि मुलाकात, लेकिन वो भी अभी तक जो है मुलाकात नहीं हो पा रही, और 3 हफ्ते हो गए हैं और कोई मुलाकात जो है ये नहीं हो सकी है। और ये बड़ी एक अजीब बात है। पहली बात तो ये है कि जब अदलिया के अहकामात पे अमल नहीं हो रहा, और अदलिया जो है बजाय एक अदालत के वो तमाशबीन बन गई है, और चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मौजूद जजेस हैं वो अपने अहकामात पे अमल दरामद कराने में संजीदा नहीं हैं, और सो मच सो कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके आ गए कि जनाब हाई कोर्ट जो है वो अपने अहकामात जो जारी करती है वो उस पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। तो इस सूरत हाल के अंदर मुझे आप बताएं कि ये मुलाकातें ना कराना, इसकी तो क्या बनती है। उसकी एक वजह जो मुझे समझ आती है वो यही है कि शायद 26 नवंबर की बरसी आ रही है, उस हवाले से हुकूमत थोड़ा सा पैनिक का शिकार है। वो ये समझती है कि इन दिनों में अगर मुलाकातें होंगी तो कोई ना कोई पैगाम ऐसा आ सकता है 26 नवंबर के हवाले से कि जिससे शायद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम या पंजाब के अवाम में कोई इश्तियाल पैदा हो। और कतई नज़र इसके कि सुहेल आफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने वैसे भी एहतजाज की कॉल तो दे रखी है और अवामी जरगों से भी खिताब कर रहे हैं, और किसी न किसी शक्ल में वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक भरपूर एहतजाज भी होगा 26 नवंबर के हवाले से। मगर इस सब के बावजूद हुकूमत जो है थोड़ा सा पैनिक का शिकार है।
اور اس وجہ سے آپ نے دیکھا نہ صرف یہ کہ ملاقاتوں پہ پابندی ہے بلکہ اڈیالہ جیل کے باہر جو 3 بہنوں نے ایک قسم کا دھرنا دیا تھا اس دھرنے کو بھی ختم کرنے کے لیے حکومت نے ایسے سخت ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں جو بڑی غیر معمولی بات ہے. ایک تو وہ خواتین ہیں، سابق وزیر اعظم کی بہنیں ہیں، اور اوپر سے حکومت عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے، ملاقاتیں نہیں کروا رہی. تو یہ سب جو ہے، اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی اس جمعے سے احتجاج کی کال دے رکھی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے حکومت کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا باعث ہے، اور تھوڑا سا کیا بلکہ بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے. مگر زیادہ افسوسناک اور شرمناک بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ کل اڈیالہ جیل کے باہر ہوا ہے، پولیس نے جو مبینہ تشدد کیا ہے عمران خان کی بہنوں پر، یہ ایک ایسے صوبے میں ہوا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور جہاں پہ پہلی وزیر اعلیٰ خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں. اور یہ وہ مریم نواز ہیں جو سرکاری اشتہاروں میں کہتی پھرتی ہیں کہ خواتین پر تشدد یا انہیں ہراساں کرنا یہ ان کی ریڈ لائن ہے. تو کہاں گئی وہ ریڈ لائن؟ اور مریم نواز جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس واقعے کے اوپر ان کو اپنی ذاتی طور پہ ایک وضاحت جاری کرنی چاہیے. وہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. پنجاب کی خواتین کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی تضحیک ہے، توہین ہے، اور ان کو، ان کی حکومت کو، یا ان کی جو خاتون ترجمان ہیں مریم اورنگزیب جو ہیں، کم از کم ان خواتین کو جو پنجاب میں حکومت میں ہیں، ان کو تو اس واقعے کے اوپر اپنی کوئی نہ کوئی وضاحت دینی ہوگی. سر عثمان بخاری صاحبہ نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ پنجاب میں جہاں بھی کہیں کسی خاتون کو ہراساں کیا جائے گا، کوئی چھیڑتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، وہ ایک ہیلپ لائن ہے، اس کے اوپر کال کریں گی، فوراً ڈرون پہنچ جائے گا وہاں پہ. اب میرا خیال ہے کل ان 3 بہنوں کو بھی ڈرون بلانا چاہیے تھا کہ یہاں ہمیں اور کوئی نہیں ہے، آپ کی پولیس تنگ کر رہی ہے. میرے خیال میں عمران خان کی بہنوں کے لیے جو ڈرون بھیجا جائے گا، اس ڈرون میں بھی ٹیئر گیس شیل ہی ہوں گے اور کوئی دوائیاں نہیں ہوں گی. تو بس افسوس ہوتا ہے کہ پنجاب میں یوں تو بظاہر خواتین کے راج ہے، خواتین کی حکومت ہے، مگر اس حکومت میں بھی اگر 3 خواتین کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر یہ سلوک ہو رہا ہے تو اب تو وہ دیکھیں سو موٹو نوٹس کے اختیارات بھی نہیں ہیں نا. اچھا، آپ اس سے زیادہ شرمناک میں کہوں گا بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وزیر اعلیٰ خاتون ہیں، ترجمان خاتون ہیں، وہاں کی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بھی خاتون ہیں. اب وہ بھی اتنی بے بس ہیں کہ وہ بھی اس معاملے کا نوٹس نہیں لیتی. اور مجھے یقین ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی طرح جسٹس عالیہ نیلم بھی جو ہیں، اگر ان کے پاس یہ درخواست کوئی جاتی ہے، ریٹ درخواست اس سارے واقعے کے خلاف، تو وہ بھی اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیں گی. اور نہ صرف یہ کہ درخواست ٹیک اپ نہیں ہوگی، کوئی تاریخ بھی نہیں دی جائے گی اس کی سماعت کی. اب کیا قصور ہے عمران خان کی بہنوں کا کہ وہ عدالت میں آ کے بھی دھرنا دینا پڑتا ہے انہیں تاریخ لینے کے لیے، اڈیالہ جیل میں جا کے بھی دھرنا دینا پڑتا ہے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، وکیلوں کی ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی، اور پھر میرے اور آپ جیسے کچھ اینکر جو ہیں وہ بڑے فخر سے بیٹھ کے نئے نئے اسکینڈل نکالتے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے، اور یک طرفہ طور پہ ایک پروپیگنڈا چلتا ہے، اور ان میں اتنی شرم نہیں ہے ان صحافیوں اور اینکروں میں کہ وہ یہ کہیں کہ جب تک عمران خان کا موقف ہم جیل میں جا کے مل کر یا بشرا بی بی کا موقف نہیں لیتے اس وقت تک ہم یہ خبر ہی شائع نہیں کریں گے. اور یہی انٹرنیشنل جرنلزم کے یہی بنیادی اصول ہیں کہ وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی جس کے متعلق خبر ہے آپ اس کا موقف تو لے لیں. آپ اس کے پارٹی کو بات کر کے کافی ہے کیا جیل کے اندر کسی قیدی کے خلاف اگر کوئی سنگین کردار کشی ہوتی ہے، اس پہ الزامات لگاتے ہیں، اس کے خلاف اسکینڈل آتا ہے، تو کیا صحافی کا یہ فرض نہیں ہے؟ اور خاص کر خود کو جو انٹرنیشنل صحافی کہنے والے یہ لوگ ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اکانومسٹ کی ایک خاتون بھی رپورٹر نے جنہوں نے حال ہی میں بڑی رپورٹ شائع کی ہے، کیا اس خاتون کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ کہتی کہ میں بشرا بی بی سے جب تک ذاتی طور پہ جیل میں مل نہیں لیتی، کم از کم وہ کوئی درخواست دی ہوتی انہوں نے، کم از کم ان کے ترجمان سے موقف لے لیتی. دیکھیں ترجمان سے بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ذاتی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے اپنی سٹوری میں کیے ہیں، یہ ترجمان اس کی وضاحت نہیں دے سکتے. آپ اتنے بے شرم ہیں، اپنے آپ کو صحافی کہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ایک درخواست بھی نہیں دی وزارت داخلہ کو کہ بھائی میری ملاقات کرائی جائے. یہ اتنے نجی نوعیت کی چیزیں ہیں، الزامات ہیں اور اسکینڈل ہے کہ میں کسی ترجمان سے تو یہ موقف نہیں لے سکتی جو الزامات انہوں نے اپنی سٹوری میں لگائے. تو میں کسائی نے سارا کچا چٹا کھول دیا. میں تو اکانومسٹ پہ بھی حیران ہوں کہ ان کا جو بھی ایڈیٹر ہے اس کا یہ فرض بنتا تھا کہ بھائی پہلے تو اپنی اس خاتون رپورٹر سے پوچھتے کہ آپ نے کوئی درخواست دی ہے بشرا بی بی سے جیل میں ملاقات کے لیے، اگر دی ہے تو اپنی سٹوری میں لکھتی کہ میں نے کوشش کی ہے اور حکومت نے جو ہے اس کی اجازت نہیں دی اور بڑی کوششوں کے باوجود بھی. پھر اکانومسٹ کا فرض بنتا تھا کہ ایک عورت قید ہے، ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، وہ قید ہے،
اور آپ اس کے ذاتی زندگی پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. اور آپ یہ ایڈیٹر کو کہنا چاہیے تھا کہ جب تک حکومت رسائی نہیں دیتی، ملاقات کے لیے جو ہے اجازت نہیں دیتی، اس وقت تک یہ سٹوری نہیں چھاپی جائے گی. کیا یہ ایڈیٹرز کے یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اس معاملے کو روک دیں اس وقت تک جب تک. اب دیکھیں نا، حکومت کی مرضی کی سٹوری آپ نے یک طرفہ چھاپ دی، تو کیا حکومت آپ کو ملاقات کی اجازت بھی نہیں دے سکتی تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں ایسی خواتین کو اور مردوں کو اور صحافیوں کو ساروں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ جن کے بارے میں سٹوری کر رہی ہیں، ایک تو وہ خاتون ہیں، دوسرا وہ جیل میں ہیں، اور آپ خاتون ہو کے صحافی ہوتے ہوئے آپ کو اتنی شرم نہیں آئی کہ کم از کم حکومت سے ملاقات کی اجازت لیتی، اور جب تک حکومت اجازت نہ دیتی آپ حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے والی یہ سٹوری شائع ہی نہ کرتی. اور باہر اڈیالہ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ان ملاقاتوں کے حوالے سے اس خاتون کو نہیں بتانا چاہیے کہ اوورال کیا سچویشن ہے؟ اور پھر وہ خواتین بڑے مزے سے، جو صحافی ہیں، خاتون جو بھی ہیں، وہ ان وٹنسز کے انٹرویوز کر رہی ہیں جو وعدہ معاف گواہ ہیں، جن کو حکومت نے شرط پہ مقدمے سے بری کیا ہے، ان کو الگ کیا ہے کہ وہ مخالف بیان دیں گے ملزمان کے خلاف. تو یہ بھی اپنی سٹوری میں نہیں لکھ رہے کہ یہ لوگ جو ہیں اتنا ریلائبل نہیں ہیں، یہ فری ایجنٹ نہیں ہیں. یہ ایسی سٹوری میں تو صحافی کو ہر چیز لکھنی چاہیے کہ یہ جو گواہ ہے اس نے یہ فائدہ لیا ہے، تاکہ پڑھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو بیان دے رہا ہے یا گواہی دے رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے. کچھ چیزیں پڑھنے والوں پہ بھی چھوڑنی چاہیے. مگر سلام ہے جی. اب یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز اگر واقعی اپنے آپ کو ایک خاتون سمجھتی ہیں، خاتون وزیر اعلیٰ سمجھتی ہیں، تو پھر ان کو اس ریڈ لائن کو جو کراس ہوئی ہے کل اڈیالہ جیل کے باہر، اس کی وضاحت ضرور دینی ہوگی. چلیں دیکھتے ہیں وضاحت آتی ہے یا نہیں آتی. اچھا آگے چلتے ہیں، کیونکہ بات پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے، تو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں جو ان سے چھینی گئی تھیں، اس پہ جمال منوخیل صاحب نے آئینی بینچ ختم ہونے کے، 27ویں ترمیم ہونے کے بعد اپنا نوٹ جاری کیا ہے 12 صفحات پر مشتمل. انہوں نے جو 39 سیٹیں پی ٹی آئی کو قاضی فائزہ کے ساتھ مل کے دی تھیں، اس کے اوپر سٹینڈ کیا کہ جی میرا فیصلہ ٹھیک تھا. خبر ساری میں یہ ہے متی بھائی، جو انکشاف سامنے آیا، جو انہوں نے پول کھولا سارا، کہ جی جب آئینی عدالت کے ججز کی آپس میں 3 رکنی بینچ کی میٹنگ ہوتی تھی، 3 ججز کی 3 رکنی کمیٹی کی، اس میں کہتے ہیں جی میں نے تجویز دی تھی کہ جناب یہ معاملہ آپ بھیجیں جوڈیشل کمیشن کو، عدلیہ کی تھوڑی سی ساکھ بحال رہنے دیں عوام کے اندر، جوڈیشل کمیشن کو آپ ریفر کریں ود آبزرویشن کہ جناب وہی بینچ جس نے اس کیس کو سنا تھا ریویو اسی کے سامنے لگے. تو کمیشن پھر ان کو بینچ میں شامل کر کے، نامینیٹ کر کے، تو پھر یہ بینچ بن جائے گا اور اسی کے سامنے رہے گا. کم از کم عوام کی نظر میں عدلیہ کی ساکھ بحال رہے گی. وہ کہتے ہیں کہ جسٹس محمد علی مطر اور جسٹس امین الدین خان نے ان کی بات نہیں مانی، وہ اقلیت میں آگے اس میں. اچھا اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے، امین الدین خان صاحب نے تو چلو پہلی فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف کیا تھا، وہ اپنے فیصلے پہ کھڑے رہے کہ جی نہیں بھیجنے کی ضرورت. مظہر صاحب جو اس فیصلے کے سیگریٹری ہیں 8 رکنی بینچ کے اکثریتی فیصلے کے، انہوں نے بھی اپنے ہی وہ اس والے بینچ کے سامنے کیس بھیجنے کی مخالفت کی. مطلب یہ دیکھیں، یہ مطلب، اور منوخیل صاحب کو بھی یاد آ رہا ہے جب سب کچھ ختم ہو گیا، ان کو بھی آئینی عدالت نہیں لے جایا گیا، اب اگلے سال ریٹائر ہو جائیں گے. محمد علی مظہر صاحب تو اس لیے مخالفت کر رہے تھے نا اس پرانے ججوں کے بینچ کے سامنے جانے کی، کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ انہوں نے یو ٹرن لینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ان کی تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن جسٹس جمال خان منوخیل کا یہ جو نوٹ ہے، پہلے تو میں یہ سوال کرتا ہوں ان سے کہ جو پہلا انہوں نے قاضی فائزہ کے ساتھ مل کے ایک فیصلہ لکھا تھا، وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ بھی ایک نوٹ ہی تھا اور اکثریت سے اختلافی نوٹ تھا. تو اس کے اندر اس حقیقت کو کیوں انہوں نے چھپایا؟ کیا اس نوٹ کے اندر وہ یہ نہیں لکھ سکتے تھے کہ یہ جو بھی فیصلہ ہم دے رہے ہیں، اچھا یہ دیکھیں نا، جو پہلا اوریجنل جو آیا 12 جولائی والا، اس کے اندر انہوں نے تو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا، وہ جو پہلا بینچ تھا. اس کے بعد یہ جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے، تو انہوں نے اتنا عرصہ اس حقیقت کو کیوں چھپایا؟ کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ سر ریویو ہوا ہے، دیکھیں نا، آئینی 26ویں ترمیم آ گئی، پھر نظر ثانی لگا آئینی بینچ کے سامنے. تو اتنا عرصہ یہ کیوں بیٹھے رہے؟ کیا وہ انتظار کر رہے تھے کہ انہیں آئینی بینچ میں ایلیویٹ کر دیا جائے گا اور پھر وہ نوٹ کے بغیر ہی کام چلا لیں گے؟ کئی ججز نوٹ نہیں بھی لکھتے نا، وہ نہیں لکھتے، بس وہ کہتے ہیں میں نے وہ شارٹ آرڈر کافی ہے. تو اب انہیں نوٹ کیوں یاد آیا؟ اور اس نوٹ میں اتنی تاخیر سے وہ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ جی میں نے تو کوشش کی تھی کہ پرانے ججوں کو لے کر آ جائیں، اور اگر پرانے ججوں کو لے کر نہیں آئے تو پھر آپ اپنے پرانے فیصلے پہ کیسے ڈٹے ہوئے؟ پھر آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو نظر ثانی کا فیصلہ ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں
کہ پرانے ججوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ درست نہیں ہے، ایون کہ میرا فیصلہ بھی جو ہے درست نہیں ہے، اور یہ جو اکثریت نے فیصلہ دیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ خود مان رہے ہیں کہ پرانے ججوں کے نہ ہونا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، ایک ایشو ہے، لیکن نہ تو آپ نے اپنے فیصلے میں کوئی تبدیلی کی اور نہ ہی نئے ججوں کے فیصلے پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے۔ آپ انہی کے ساتھ جو ہے انڈائریکٹلی 40-41 سیٹوں کی حد تک جو ہے یا 39 سیٹوں کی حد تک آپ انہی کے ساتھ مل کے کہ ہاں جی وہ ٹھیک ہے اور اپنے فیصلے پہ بھی قائم ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی آپ جو ہے ایک قسم کا رونا دھونا ہو رہا ہے کہ جناب وہ پرانے ججوں کو بھی لایا جاتا، اور مطلب اپنی کیا آپ کس طرف دونوں طرف حاضریاں لگانے والی بات ہے نا ذوالقرنین صاحب، یہ دونوں طرف حاضریاں لگانے والی بات ہے۔ اور اب جب کہ آئینی عدالت بن گئی ہے، آپ اس آئینی عدالت میں ایلیویٹ نہیں ہوئے اور اب آپ اس طریقے سے اپنا غصہ نکال رہے ہیں، تو جو دونوں طرف کھیلتے ہیں نا ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے ساتھ ہوا ہے۔ آج ان دونوں کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ آئینی عدالت کے جج کے طور پہ انہیں بٹھایا جائے۔ ستم ظریفی دیکھیں کہ یہ دونوں آئینی بینچ کے تو اہل تھے لیکن آئینی عدالت کے اہل نہیں۔ آئینی عدالت کا آپ نے ذکر کیا تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 24 نومبر کو آئینی عدالت جو ہے نا وہ پہلا ایک بڑا کیس اپنا لگانے جا رہی ہے، اور 6 رکنی بینچ ہوگا۔ یہ اب تک 7 ججز ہیں نا وہاں پہ، چیف صاحب سمیت، امین الدین خان صاحب سمیت، تو ان میں سے ایک جج جسٹس عامر فاروق کے والے سے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ حصہ نہیں ہوں گے اس 6 رکنی بینچ کا، باقی 6 موجود ہوں گے۔ مجھے اس سے گمان یہ ہے کہ کیونکہ عامر فاروق صاحب اس میں نہیں ہے تو یہ ججز ٹرانسفر والا کیس میں جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں شاید آئینی عدالت وہ سننے جا رہی ہے، کیونکہ وہ واحد جگہ ہے جس پہ انہوں نے ریپرزنٹیشن پہ فیصلہ کیا ہوا تو وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ججز ٹرانسفر کا پہلا بینچ تھا آئینی عدالت بننے سے پہلے، جو سو کالڈ نام نہاد آئینی بینچ تھا، اس میں جسٹس محمد علی مظہر تھے، جسٹس نعیم اختر افغان تھے، جسٹس صلاح الدین پنور تھے، جسٹس شکیل احمد تھے، تو 5 ججز تھے نا، 5 ایک اور بھی جج تھے شاید، بہرحال جسٹس رضوی تھا صاحب تھے، حسن اظہر رضوی شاید، بٹ اینی وے ماسوائے جسٹس حسن اظہر رضوی کے میرے خیال میں تو اور کوئی آئینی عدالت میں تو جج ہی نہیں ہے جو، تو یہ جو فیصلہ آئینی بینچ نے کیا تھا، اب اس کی نظر ثانی جو ہے وہ آئینی عدالت، یہ انٹر کورٹ اپیل ہے، یہ ایک قسم کی ہاں انٹرا کورٹ اپیل، اب اس کی انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ آئینی عدالت میں سنی جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد جو آئینی عدالت بن گئی ہے تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آئینی عدالت میں اپیل ہوگی؟ ہاں ویسے تو نہیں ہوتی، یہ دیکھیں نا آئینی بینچ کا جو فیصلہ تھا، جو آئینی بینچ کا فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ کا تھا نا، چاہے وہ آئینی بینچ ہی کا تھا، مگر یہ تمام معاملات جو ہیں 27ویں ترمیم میں 184(3) کے انہوں نے کہا کہ دے اسٹینڈ ٹرانسفر ٹو کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جو پینڈنگ معاملات ہیں، اور پینڈنگ میں ایک قسم کی یہ انٹرا کورٹ اپیل بھی، یہ ریویوز بھی ساری آئینی عدالت میں چلی جائیں گی، لیکن وہ سارے ججز اب ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سارے ججز ڈفرینٹ ہیں، ماسوائے ایک ہاتھ کے۔ آئی سی میں ویسے ڈفرینٹ ہی ہوتے ہیں، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ ہاں آئی سی ہے، انٹرا کورٹ اپیل میں ڈفرینٹ ہے، یہ بات آپ کی درست ہے بالکل۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہاں اب کیونکہ آئینی عدالت میں کیس ٹرانسفر ہونے ہیں، سپریم کورٹ نے 22,000 سے زیادہ کیسز اٹھا کے آئینی عدالت کو بھیج تو دیا، پینڈنسی ختم ہوگی، سنیں 56,000 ٹوٹل پینڈنگ کیس ہیں، انہوں نے 22,000 سے زیادہ کیس بھیج دیے ہیں، اور مطلب جتنے 184(3) کے تھے، ریویوز تھے، اپیلیں تھیں، ہائی کورٹ سے جو 199 کے ریٹ کے اوپر آئے ہوئے تھے سارے انہوں نے کہا 27ویں ترمیم کے بعد ادھر ہی بنتے ہیں، ادھر جا کے بھیج دو۔ 22,000 چلے گئے ادھر، وہ پریشان ہو گئے کہ یار ہیں ہماری تو بسم اللہ 22,000 سے ہو رہی ہے۔ ان کو پھر ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل تعینات کیے ہیں نظر عباس صاحب جو پہلے سپریم کورٹ میں تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی جن جس حساب سے کیس آ رہے ہیں نا، جو میرا آئی ٹی ہے ظاہر ہے کیونکہ وہ یہاں سرف کر کے گیا سپریم کورٹ میں، کیسز کا سچویشن پتہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ 30,000 کراس کریں گے آپ کو، تو یہ صاحب کو 20-25,000 کیس لے کے بیٹھیں گے خالی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 2 سال میں جاتے جاتے کہتے ہیں جناب میں تو 56,000 پہ شروع ہوا تو 60,000 پہ، اور میں 15,000 پہ لے آئی ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں جو زیرو سے شروع ہوا تو 40,000 کرا گئی۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو 25-26,000 مقدمات اب سپریم کورٹ کے پاس ہیں، اور یہاں پہ اب ججز بھی 17-18 ہیں، ٹھیک ہے،
اور سینکشن اسٹرینتھ اس سپریم کورٹ کی 34 ہے. 34 ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 34 اس لیے کی گئی تھی کہ اس میں آئینی نوعیت کے جو مقدمات تھے ان کی وجہ سے عام لوگوں کے مقدمات نہیں سنے جا رہے تھے. ہاں جی. تو پہلی بات تو یہ ہے حکومت مجھے نہیں لگتا کہ وہ سینکشن اسٹرینتھ اب 34 رکھے گی. اب حکومت اس سینکشن اسٹرینتھ کو میں تو کہتا ہوں موجودہ اسٹرینتھ سے کم ہی کرے گی اور یہ 10-12 ججز یہاں پہ رہ جائیں گے. اور جب یہ 10-12 ججز اتنی بڑی بلڈنگ میں رہ جائیں گے تو ان کو یا تو ایک ریگولر بینچ بنا دیا جائے گا اور سپریم کورٹ ختم کر دی جائے گی اور یہاں پہ وفاقی آئینی عدالت ہی واپس اس بڑی بلڈنگ میں آنا ہے اس نے, اور وہ ریگولر بینچ ایک بن جائے گا جیسے آئینی بینچ تھا نا, پھر وہ ریگولر بینچ بن جائے گا. اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی وہ اس آئینی تاریخ کے آخری چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ مجھے نہیں اب تک سمجھ آتی کہ یہاں پہ 17 ججز سپریم کورٹ کے ہوں جبکہ کیسز 25,000 ہو گئے. ٹھیک ہے, ججز جو ہیں اور 26 لاکھ روپے ان کی تنخواہیں ہیں. حکومت کیوں جو ہے وہ اپنی سینکشن اسٹرینتھ جو ہے 34 رکھے گی؟ وہ تو اب کم کرے گی ہی کرے گی. نہیں تو انہوں نے کتنے لوگوں سے اگر وعدے کیے ہیں وہ تو بھی تو پورے کرنے ہیں نا. تو پیسے کون سے کوئی گورنمنٹ کی جیب سے جانے ہیں, وہ تو میری اور آپ کی جیب سے جانے ہیں. یہ جو خالی اسامیاں ہوتی ہیں نا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی, یہ وہ لٹکتی گاجریں ہیں جو وکلا تنظیموں کے عہدیداروں اور وکیلوں کو ہائی کورٹ کے ججوں کو سامنے دکھائی جاتی ہیں. تو وہ شاید ایک انسینٹیو بھی ہوتا ہے. آخری اہم چیز کی طرف آتے ہیں. پیپلز پارٹی کو محمد مالک صاحب بتا رہے ہیں کہ جی پیغام دیا گیا ہے کہ جناب جتنی ہونی تھی تو نال ہو گئی, اب آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اگر اپنے اڑپھس کی تو پھر معاملہ ذرا ڈفرینٹ کیا جائے گا آپ کے ساتھ. تو اب آپ کے نخرے نہیں اٹھائے جائیں گے, اب ذرا سختی سے پیش آیا جائے گا. تو اگر پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم کے اوپر ایگری نہیں ہوتی تو 28ویں ترمیم کے حوالے سے زبان زد عام ہے کہ اس میں یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کی کافی ساری چیزیں پاپولیشن, ایجوکیشن اور ہو سکتا ہے ایک دو اور چیزیں رول بیک کی جائیں, اور کچھ معدنیات کے حوالے سے بھی شاید کچھ ایسی اطلاعات سننے میں آ رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی کو آپ کیا لگتا ہے کہ اسی طرح پہ کام کرتے ہوئے چپ کر کے مان جائے گا جب بلاول صاحب نے کہا کسی کا باپ بھی نہیں کرا سکتا؟ دیکھیں پہلے تو اچھا ان کو مزے کی بات مالک صاحب کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی یہ جو استثناء ہے پریزیڈنٹ والا یہ تو کوئی مطلق العنان نہیں ہے, یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے. آئینی عدالت میں چیلنج آ کے وہ بھی ختم کر دے گا کہ اسلام کے بھی خلاف ہے یہ, اور آئین کی بنیادی روح کے بھی خلاف ہے, آرٹیکل 5 کے بھی خلاف ہے کہ ہر کی شہری کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کسی اور کو بھی استثناء ملا تو ان کو استثناء کی ضرورت نہیں ہے, ان کا ہو سکتا ہے پہلے ریورس کر دیں. تو تایاد استثناء وہ فیلڈ مارشل کی طرف شاید ان کا اشارہ تھا کہ ان ساروں کو 5 اسٹارز جو ہوں گے ان کو ویسے ہی فارغ ہو جائے گا. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ جو صدارتی استثناء ہے یہ نہ تو صدر کے لیے اب اتنا اہم ہے, سچی بات آپ کو بتائیں, اور نہ ہی یہ فیلڈ مارشل کے لیے اتنا اہم ہے. صدر زرداری کو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 28ویں ترمیم کے اندر یہ جو فائنانس NFC ایوارڈ ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کریں, تو میرا خیال ہے پولیٹیکلی تو یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی جب تک اس کو سپورٹ نہیں کرتی نومیریکلی یا اعداد و شمار میں تو یہ 28ویں ترمیم تو نہیں ہو سکتی. اب دھونس دھاندلی اور زبردستی کیا پیپل پارٹی کے ساتھ کی جا سکتی ہے؟ میرا ایسا خیال نہیں ہے, مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی شدید دباؤ میں ہے, اور وہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں نہیں ہے. اب تو ماشاءاللہ سے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اتنے مفادات پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں کہ اب آصف علی زرداری اور پیپل پارٹی یا ایون کے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو ایک نہیں دو اسٹیبلشمنٹوں کا سامنا ہے. اور اس وجہ سے میرے خیال میں یہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بھی بڑی محتاط ہیں, اور پیپل پارٹی زیادہ سے زیادہ یہ ضرور انڈرسٹینڈنگ شو کر سکتی ہے کہ نہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی سندھ کے اندر پولیٹیکل پوزیشن کمپرومائز ہو, اور میرے خیال میں یہ کوئی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اتنے فائدے کی بات نہیں ہوگی کہ اگر انہوں نے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا حصہ سرنڈر کرتے ہیں, دیتے ہیں تمہیں 10%, خوش ہو جاؤ, ملک چلا لو, ہم کم پہ گزارا کر لیں گے. پھر نہیں, اس سے پیپل پارٹی پولیٹیکلی بہت ڈیمیج ہو جائے گی, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی حق میں یہ بات نہیں ہے کہ سندھ کے اندر تھوڑا سا پولیٹیکل کیوس آ جائے, اور پیپل پارٹی بھی اچھی طرح جانتی ہے اور بلاول بھٹو بھی اچھی طرح جانتے ہیں. تو اس کا کوئی طریقہ یہی نکالا جائے گا جیسے ماورا عدالت جو ہیں قتل ہو جاتے ہیں, ماورا عدالت جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ آؤٹ آف ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بھی کوئی انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں
جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو وفاق کے جو بجٹ کے جو لائبلٹیز ہیں ان میں کچھ شعبے جو ہیں وہ سندھ اور بلوچستان یا ان صوبوں کو ٹرانسفر کر دیے جائیں کہ پھر آپ جو ہیں ہم اس کی مالیاتی جو بوجھ ہم نہیں اٹھاتے آپ اٹھا لیں، اور پھر وہاں سے جو سیونگ ہوگی تو وہاں وہ سیونگ پھر اویلیبل ہوں گی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. میرے خیال میں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. ادروائز ڈائریکٹلی صوبوں کے این ایف سی کو چھیڑنا یہ وہی نہروں والی سچویشن کریٹ ہو جائے گی، خود پیپل پارٹی کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. تو میرے نہیں خیال کہ آئین کے اندر کوئی ایسی براہ راست چھیڑ چھاڑ ہوگی. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں اور آصف علی زرداری ان کے پاس بھی فیصلہ کرنے کا وقت کم ہے، کیونکہ آنے والا جو بھی اگر الیکشن کبھی ہوگا تو شاید الیکشن کے ذریعے بلاول بھٹو تو کبھی وزیر اعظم نہیں بنیں گے. ایک واحد صورت یہی ہے کہ بلاول بھٹو کو پارلیمنٹ کے اندر کسی تبدیلی کے ذریعے کچھ عرصے کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جائے اور ان کا شوق بھی پورا ہو جائے. چلیں دیکھتے ہیں ناظرین کس کا شوق پورا ہوتا ہے کس کا بچتا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.